बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी नेम प्यामे ईद की रोशन सहर। महल्ले में दाखिल होते ही उसने खाला जी को एक हाथ में साग का गट्ठा और दूसरे में घी का डब्बा उठाए हौले हौले कदम उठाकर घर की तरफ जाते देख लिया था। उनके करीब जाकर साइकिल रोकी और बोला, ये घी का डब्बा और साग मुझे दे दें, छोड़ आता हूँ आपके घर तक। खाला जी ने रास्ते से निगाह हटाकर उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, जाफ़र पुत्र, आज तो जल्दी नहीं आ गया काम से? हाँ जी, आज पहला रोज़ा है ना, तो बस इसीलिए भूख और थकन ज़्यादा महसूस हो रही थी। फिर हमारा साहब भी आज जल्दी उठकर चला गया, तो इसके बाद मैनेजर, फिर दूसरे अफसर, हम भला फैक्ट्री में रहकर क्या करते। कहते कहते घी का डब्बा उनके हाथ से लिया और कैरियर पर रख लिया। अपनी माँ से कहना, आज शाम आऊँगी मैं साग लेकर। अच्छा खाला जी, भूल ना जाना, ऐसा ना हो मैं इंतज़ार ही करता रह जाऊँ। ये भी कोई भूलने वाली बात है। साग पकाऊं या हलवा, सबसे पहले तुम्हारे घर देने के लिए आती हूँ। और हाँ, नमो से कहना, अगर ईद के जोड़े पर मुझसे गोटा लगवाना है तो जोड़ा जल्दी ख़रीद ले। खूबसूरत सा जाल बनाऊंगी दुपट्टे पर, इसमें दिन भी काफ़ी लग जाते हैं। ईद से पहले इंशाल्लाह तैयार कर दूंगी। ठीक है, कह दूंगा। वैसे आप ख़ुद भी आएंगी साग लेकर? तो तब तो रोज़ा अफ्तारी का वक्त होगा, भला कहाँ बैठ सकूंगी ज़्यादा देर तक। बातें करते करते उनका घर आ गया। घी का डब्बा जाफ़र ने अंदर जाकर रखा और फिर अपने घर की राह ली। अम्मी सामने बरामदे में बैठी कुरान पाक पढ़ रही थीं और नमो मुर्गी और उसके चूज़ों के पास फर्श पर बैठी थी। भाई को देखते ही उसकी तरफ लपकी और बोली, आज तो बड़ी जल्दी आ गए, सच्ची मैं सोच ही रही थी भाई जल्दी आ जाए तो बड़ा मज़ा आए। हाँ ज़रूर, कोई काम होगा मुझसे, उसने मुँह बनाया। अच्छा, मैं सिर्फ़ काम के वक्त तुम्हें याद करती हूँ, ऐसा समझते हो मुझे? वो सचमुच रूठ गई। जाफ़र हंस पड़ा और बोला, रास्ते में खाला जी मिली थी, कह रही थी मेरी नज़र काफ़ी ख़राब हो गई है, सर में दर्द रहता है, नमो से कहना मैं गोटा किनारी नहीं लगा सकूँगी। हैं वाकई? नमो कुछ बेयकीन सी थी। तो और क्या, मैं कोई झूठ बोलूँगा? अभी परसों तो मुझसे कह रही थी लगा दूँगी गोटा, अब क्या अचानक नज़र गिर गई है? नमो, इसमें भला इतना नाराज़ होने की क्या बात है? वो बूढ़ी हैं, फिर अकेली जान, घर का काम करें या तेरी फरमाइशें पूरी करें? अम्मी आप ना बोलें, ये मेरा और खाला का मामला है, मैं तो सख्त नाराज़ हूँ। अभी पिछले महीने पीनों की शादी हुई तो खाला जी ने सारे दुपट्टे पर जाल बना कर दिया। ओ हाँ, ये तो कहा है उन्होंने कि नमो की शादी के दुपट्टे पर ज़रूर बना दूँगी। भाई तुम मत बोलो, ऐसे मजाक पर वो कुछ शर्मा सी गई। जाफ़र, ज़ोहर का वक्त होने को है, बेटा नमाज भी पढ़ लेना। हाँ, रोज़ा भी ज़बरदस्ती रखवाया, अब नमाज के लिए भी पहले से कह दिया। मुझे क्या फ़ायदा हुआ रोज़े का? सारा सवाब भी आप ले गई, नमाज का भी आपको मिलेगा। वो मुंह बनाकर चारपाई पर बैठ गया। अल्लाह मियाँ नियत देखता है बेटा। नियत तो मेरी हमेशा ही बड़ी साफ़ रही है, बैठे से लेटते हुए कहा। खाला जी, खाला, दीवार से सर बाद में उभरा, आवाज़ें शायद दीवार के करीब आते ही देना शुरू हो गई थी। खाला जी घर पर नहीं हैं, जाफ़र ने लेटे लेटे सर घुमाकर दीवार से लटकी नाजों से कहा। झूठ बोलते हो, वो भी रोज़ा रख कर, शर्म नहीं आती? बदतमीज़ ना हो तो। खाला जी, खाला, उसे सुनाकर फिर पुकारने लगी। क्या है नाजो बेटी? अम्मी ने कुरान पाक नमो को पकड़ाया और अंदर रख दो, और सहन में आकर पूछने लगी, थोड़ा बेसन होगा, शाम को पकोड़े बनाऊंगी। अगर पकोड़े खाने का इतना ही शौक़ है तो बाज़ार से मंगवाओ, और थोड़े बेसन से भला तुम्हारा क्या बनेगा? जाफ़र तुम मत बात करो मुझसे, खाला घर में मौजूद हैं और कहता है घर पर नहीं। उसने मुंह बिगाड़ कर नकल उतारी। बेसन तो नहीं है हमारे घर। अम्मी के बताने पर उसे सख्त मायूसी हुई। तुम समोसे बना लेना। मैदा तो है नहीं, तुम्हारे बनाऊं समोसे? अच्छा फिर कबाब बना लो। तुम क्यों ऐसी अच्छी चीज़ों के नाम लेकर मेरा रोज़ा ख़राब कर रहे हो? हैं, तुम रोज़े से हो? नहीं, मजाक करती हो, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं सकता? रात जब खाला तुम्हें डांट कर उठने पर मजबूर कर रही थी तो मैंने सारी बातें सुनी थी, उसने हंसकर जताया। सिर्फ बातें ही सुनी होंगी, बिस्तर से नहीं उठी होगी। रोज़ादारों के चेहरे तो इतने पुरनूर होते हैं और तुम्हारी शक्ल पर तो फुटकार बरस रही है। फुटकार बरसे तुम्हारे मुंह पर, बड़े आए कहीं के रोज़ादार। वो नीचे उतरने लगी तो जाफ़र ने पुकारा और बोला, अफ्तारी के वक्त आना, अम्मी मटर वाले चावल पकाएंगी।
ہیں سچ؟ وہ بے یقین سی تھی مجھ. اس نے مسکراہٹ دبائی. اچھا آؤں گی. وہ خوشی خوشی اتر گئی اور جعفر نے باورچی خانے کی طرف دیکھا جہاں نازو شام کے لیے گوبھی آلو پکانے کی تیاریوں میں تھی. اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر بولی میں خالہ جی سے خوب لڑائی کروں گی. اکلوتی بھانجی کے لیے گوٹا بھی نہیں لگا سکتی. تو اور کیا تمہیں ناراض ہونے. سردیوں کی نرم نرم چمکیلی دھوپ تھی. وہ لیٹا تو جلد ہی نیند آ گئی. عصر کے وقت نازو کی چیخو پکار پر ہی آنکھ کھلی. وہ پھر دیوار سے سر نکالے نمو کو آوازیں دے رہی تھی. کیا آفت آ گئی ہے؟ اس نے نیند خراب ہونے پر منہ بنا کر پوچھا. آفت کے بچے، بے ہدایت، بے نمازی، شرم تو نہیں آتی؟ سارے مرد نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تم چارپائی توڑ رہے ہو. نماز عورتوں پر بھی فرض ہے. تم شیطان کی چمچی اس وقت دیوار پر کیوں چڑھی ہوئی ہو؟ تم سے بات نہیں کر رہی. نمو او نمو، وہ حلق پھاڑ کر چلائی. جعفر نے کان ہاتھوں پر رکھ لیے. نمو شاید نماز پڑھ رہی تھی. امی کمرے سے آئیں تو نازو بولی تھوڑی مرچیں تو دیں خالہ جی. کون سی مرچیں؟ ہری یا لال؟ امی نے پوچھا. لال. میں ہانڈی چڑھانے لگی تو دیکھا مرچیں ختم ہیں. امی سے کہا تو مجھے ہی جھڑکیاں دیں گی کہ وقت پر کیوں نہیں بتاتی. اس وقت تو کوئی بھائی گھر پہ نہیں ہے. تو آج مرچوں کے بغیر ہی پکا لو. جعفر نے مشورہ دیا. تمہیں بڑی تکلیف ہوئی ہے. نہ مرو، میں واپس کر دوں گی، ادھار لے رہی ہوں. ہاں تکلیف تو ہونی ہے، کبھی بیسن کبھی مرچیں. تمہیں تو مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے. جعفر کیوں فضول بول رہے ہو؟ امی نے ڈانٹا تو وہ ہنسنے لگی. شام کی افطاری سے پہلے خالہ جی ساگ کی پلیٹ خوب گھی ڈال کر سجا کر لے آئیں. نمو نے آج ان کا استقبال زور و شور سے نہیں کیا. وہ خود ہی بولیں کب تک بازار جاؤ گی؟ بازار کیوں؟ میں تو نہیں جا رہی. ہیں؟ مگر میں نے کہا تھا کپڑا جلدی منگوا لو. ابھی سے گوٹا لگانا شروع کروں گی تو عید تک جوڑا مکمل ہوگا. ہیں؟ یہ کہا تھا آپ نے؟ اور بھائی نے کیسا جھوٹ بولا؟ مجھ سے کہہ دیا خالہ جی نے انکار کر دیا ہے. سچی میرا تو دل ٹوٹ گیا. ساری سہیلیوں نے سے کہہ رکھا تھا کہ میری خالہ مجھے سوٹ پر گوٹا لگا کر دیں گی. اب میں تو اتنی ناراض بیٹھی تھی. بھائی او بھائی، وہ آوازیں لگاتی اس کے کمرے تک آئی. روزہ رکھ کر جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ پیچھے ہی خالہ بھی چلی آئیں. انہوں نے بھی ڈانٹا. ابھی یہ ڈانٹ ڈپٹ جاری تھی کہ چاولوں کی شوقین نازو منہ ہاتھ دھوئے بالوں میں کنگھا کیے خوشی خوشی چلی آئی. اوہو ادھر تو دیکھو، آج مہینوں بعد منہ دھلا ہے اور بالوں میں کنگھا ہوا ہے. جعفر نے مذاق اڑایا. اس نے برا نہیں مانا. اصل میں مٹر پلاؤ کھانے کی خوشی میں اسے کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی. پتہ ہے نازو، خالہ جی میرا عید کا جوڑا بنائیں گی. میں کل بازار جاؤں گی اور نیلا سوٹ لے کر آؤں گی. چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. سوٹ تو مجھے بھی خریدنا ہے. اور رات میں نے ابا سے خوب ضد کی ہے، وہ مان گئے ہیں. میں سنہری سینڈل بھی لوں گی. ہاں کالے پاؤں میں سنہری سینڈل بہت اچھے لگتے ہیں. جعفر نے چوٹ کی. اچھے لگیں یا برے تمہیں کیا؟ اور پھر میرے پاؤں اتنے کالے بھی نہیں ہیں. ہاں بھینسوں کے پاؤں سے تو سفید ہی ہیں. خالہ جی سمجھائیں اپنے بھانجے کو، اس وقت لڑائی کر کے میرا روزہ نہ خراب کرے. بھائی میں بھی سنہری سینڈل لوں گی. نازو کی دیکھا دیکھی نمو کو بھی شوق چڑھا. لے لینا، اس نے خوش دلی سے کہا. یہ جو فرمائش کرتی ہے تم پورے کرنے کو تیار ہو جاتے ہو. کچھ پیسہ جوڑ کر بھی رکھو، اس کی شادی پر کام آئے گا. اوہو خالہ جی ایسے مشورے مت دیا کرو بھائی کو. آؤ نازو ہم باورچی خانے میں چلتے ہیں. نہیں تم جاؤ نمو، اسے یہیں بیٹھا رہنے دو. خالہ جی کو کچھ باتیں کرنا ہے اس سے. نمو اس بات میں سر ہلا کر چلی گئی اور نازو حیران تھی کہ جعفر کی خالہ کو اس سے کیا بات کرنا ہے. ادھر خالہ جی بھی حیرت سے جعفر کا منہ دیکھ رہی تھیں، جبکہ جعفر نے یہ بات اس لیے بنائی تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ افطاری سے پہلے اسے علم ہو جائے کہ گوبھی پک رہی ہے. کیا بات کرنی ہے خالہ جی آپ کو؟ اصل میں انہوں نے نہیں، بات مجھے کرنی ہے. تم کو؟ تو پھر بہانہ خالہ جی کا کیوں کیا اور نمو کو کیوں جانے کو کہا؟ وہ بس ایسے ہی، بات تو کچھ خاص نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم سنہری سینڈلوں کے ساتھ سوٹ بھی سنہرا لے لو. کیوں خالہ جی؟ ٹھیک کہا ہے نا میں نے؟ وہ اسے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھائے رکھنا چاہتا تھا. ابھی تو تم سنہری جوتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اب سوٹ کا بھی مشورہ دے رہے ہو. سنہری سوٹ تو تم اپنی بیگم صاحبہ کے لیے سلوا کر رکھ لو. میں تو گلابی رنگ لوں گی. آہا کیا رنگ چنا ہے! کالا کالا مکھڑا اور گلابی سوٹ. تم میرے رنگ کا مذاق مت اڑایا کرو، مجھے بڑا غصہ آتا ہے. تم نے جو گھر میں بھینس پال رکھی ہے یہ سب اس کا اثر ہے، سایہ پڑ گیا تم پر. اب تو ابا نے بھینس بھی بیچ دی. اماں بیمار رہتی ہے نا تو پیسے کی ضرورت تھی. نازو بہت ہی اداس ہو گئی. جعفر نے اس کے اداس چہرے کو دیکھا تو بولا پاگل لڑکی، اتنی سی بات پر منہ بنا لیا. تمہاری اماں اچھی ہو جائیں گی تو چچا پھر بھینس ضرور لیں گے.
نہ اب نہیں آنی، اتنے پیسے کہاں ہوں گے اب ہمارے پاس۔ بڑی حسرت اور افسوس سا تھا اس کے انداز میں نے تو بھینس کبھی نہیں رکھی، پھر بھی خوش رہتا ہوں۔ تمہاری کیا بات ہے، تمہیں تو 24 گھنٹے بتیسی کی نمائش کی عادت ہے، پتہ نہیں اتنے خوش کیسے رہ لیتے ہو۔ یہ تو اچھی بات ہے بیٹی، خدا نے جو کچھ دے رکھا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور خوش رہنے کے لیے دولت کی نہیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم خوش نصیب ہو، تمہاری ماں، ابا اور بھائی تم سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کا تو کوئی نہیں، پھر اتنی خوش کیسے رہ لیتی ہیں؟ یہ بات مت کرو نازو، میری خالہ اکیلی نہیں ہے، میں، امی اور نمو، ہم انہی کے تو ہیں۔ اس نے پیار سے بازو ان کے گرد ڈالا، وہ بھی مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جتنی خوشی اور سکون آپ لوگوں کے پاس ہے ہمارے گھر میں نہیں۔ نازو نے مایوسی سے سر ہلایا۔ اس لیے کہ تم ناشکری ہو، جعفر نے بڑے آرام سے کہہ دیا۔ وہ منہ بنا کر اٹھنے لگی تو اس نے روک لیا اور بولا، کبھی اپنے سے نیچے بھی دیکھ لیا کرو، وہ بھی تو ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں، اور جن کے پاس کوئی پیارا رشتہ بھی نہیں۔ روزہ کھلنے والا ہے، آ جاؤ سب، نمو نے برآمدے میں دری بچھا کر برتن لگاتے ہوئے آواز دی تو وہ تینوں اور دوسرے کمرے میں جعفر کی قمیض پر بٹن لگاتی امی بھی باہر آ کر دری پر بیٹھ گئیں۔ یہ کیا، آلو گوبھی؟ مارے صدمے کے نازو بیگم تو بے ہوش ہونے کو تھیں۔ صرف گوبھی آلو ہی نہیں آپا، سرسوں کا ساگ بھی پکا کر لائی ہیں، امی نے مسکرا کر بتایا، مگر ادھر صدمہ کم نہیں ہوا۔ خالہ آپ اپنے اس بیٹے کو سمجھا لیں، آئندہ مجھ سے بات نہ کرے، جھوٹا بدتمیز ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے اچانک، ابھی تو اچھی بھلی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا ہمارے گھر مٹر پلاؤ پک رہا ہے، تم بھی آ جانا، اور میں سچ سمجھی اور چلی آئی، وہ تو رو دینے کو تھی۔ ہاں جعفر، روزہ رکھ کر تو باز آ جاؤ، میری بیٹی کو کتنا مایوس ہونا پڑا۔ امی بھی جانتی تھیں اسے چاول بہت پسند ہیں، اور چونکہ اس کی امی کو ڈاکٹر نے چاول منع کر رکھے تھے تو ان کے ہاں بہت ہی کم پکتے تھے۔ تم کل بھی آنا، میں تمہارے لیے مٹر پلاؤ پکا کر لاؤں گی۔ خالہ جی نے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا، جبکہ جعفر کو ہنسی آ رہی تھی۔ جہاں یہ بیٹھا ہو میں نہیں بیٹھ سکتی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی ہنسی سے جل کر امی نے جعفر کو ڈانٹا اور پھر اسے بٹھا لیا۔ صبح دونوں لڑکیاں خالہ جی کے ساتھ بازار گئیں۔ نازو نے گلابی سوٹ لیا، اس پر ٹانکنے کے لیے ستارے خریدے۔ نمو نے نیلا سوٹ گوٹا لیا۔ کل 200 روپے میں ایک سوٹ آ گیا، اور ان کے لیے یہ قیمت کم نہیں تھی۔ بہت قیمتی اور پیارے تھے یہ جوڑے، جو رقم جوڑ کر بڑے چاؤ سے خریدے گئے تھے۔ دونوں بہت خوش تھیں، ایک جیسی سنہری سینڈلیں خریدیں اور ہنستی مسکراتی گھر واپس آئیں۔ جعفر فیکٹری سے واپس آ چکا تھا اور ان کے انتظار میں صحن میں ہی لیٹا تھا۔ بیٹا دھوپ تو بڑی تیز ہے، برآمدے میں ہو جاؤ، خالہ جی نے برقع اتار کر الگنی پر ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے لیٹا رہے دھوپ میں، جب اس کا رنگ کالا ہوگا تب میں پوچھوں گی۔ یہ حسرت ہی رہے گی تمہیں، وہ اٹھ بیٹھا اور بولا۔ دکھاؤ تو کیا لائی ہو تم دونوں۔ دونوں نے جھٹ اپنی شاپنگ دکھا دی۔ نازو بولی، میں تو نیل پالش اور چوڑیاں بھی لائی ہوں۔ نمو سے کہا تو بولی، چوڑیاں میرے پاس ہیں، نیل پالش تمہاری ہی لگا لوں گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے۔ تم بھی خرید لیتی، اس نے بہن سے کہا۔ نہیں بھائی، بس گوٹے والے سوٹ کو جی چاہ رہا تھا، لے لیا، ساتھ میں سینڈل بھی آ گئیں، اب اور فضول خرچی نہیں کرنی میں نے۔ خالہ جی اور امی آپ بھی کسی روز بازار چلی جائیں، لے آئیں کپڑے۔ نہیں بھائی، عید تو بچوں کی ہوتی ہے، ہم بڈھیاں نئے کپڑے پہن کر کیا کریں گی، تم اپنے سلوا لو۔ میں، وہ ہنسا پھر بولا، لڑکوں کے سارے کپڑے ایک ہی جیسے رنگوں کے ہوتے ہیں، نئے پہنو یا پرانے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ خالہ جی عید کے روز تو آپ ہمارے گھر آ جائیں گی نا؟ نمو بڑے دلار سے ان کے کندھے پر سر رکھ کر پوچھ رہی تھی۔ عید پر ہی نہیں، میں تو انہیں 10-15 روز پہلے ہی لے آؤں گا۔ ہاں آپا، آپ کو پہلے ہی آنا ہوگا، میں تو کہتی ہوں اس مرتبہ رمضان ہمارے ہی ساتھ گزاریں۔ نہیں فاطمہ، بے شک اب تیرے بھائی اس دنیا میں نہیں، مگر اس گھر میں ان کی خوشبو تو باقی ہے، میں زیادہ دن اس گھر سے دور نہیں رہ سکتی، عید سے کچھ دن پہلے آ جاؤں گی تم لوگوں کے پاس۔ خالہ کسی شے کی ضرورت تو نہیں؟ جعفر پوچھنے لگا۔ جس کو خدا نے تم جیسا نیک ہمدرد بیٹا دیا ہوا، اسے بھلا کیا ضرورت ہوگی؟ خالہ کی آمدنی محدود تھی، شوہر کی تھوڑی بہت پینشن پر ہی گزارا تھا ان کا۔ جعفر کو بہت خیال رہتا، وہ مہینے کے مہینے جب اپنے گھر کے لیے راشن خریدتا تو ان کی ضرورت کی چیزیں بھی لے لیا کرتا تھا۔ جعفر بچے، آج میں نے تمہارا سویٹر دھویا تو دیکھ رہی تھی کافی پرانا ہو گیا ہے،
اسے پہن کر کہاں ٹھنڈے موسم کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے لیے ایک نیا سویٹر خرید لو۔ اوہو امی، اتنا بھی خراب نہیں ہوا، خاصا گرم ہے، اور پھر سردی تھوڑے دن کے لیے ہی تو آتی ہے، اچھا بھلا گزارا ہو جاتا ہے اس سویٹر میں۔ بیٹا مجھے اون لا دو، میں خود بن دوں گی۔ نہیں امی، سچ کہہ رہا ہوں، سردی نہیں لگتی۔ اور کپڑے آپ نے کیوں دھوئے؟